ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان. ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں طلا، ان کا روزہ بھی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور یہ اونچے سر میں پڑھتے ہیں نعت شریف، تو آپ کو پرابلم تو نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، باتیں بہت دھیمی کرتے ہیں لیکن جب پڑھنے پہ آتے ہیں تو ماشاءاللہ آواز بسم اللہ بہت. بسم اللہ. جی آ بسم جائیں. اللہ. اور یہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں جی، بیٹھ کے کہتے ہیں جی میرا نہیں، مجھے مزہ نہیں آتا جی. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، انت نور اللہ فجرا جئت بعد العسر یسرا، یا خدا چند بدر شاشانی، متھ چمک تلاٹ نورانی، کال زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھین مدبریاں، اس صورت میں جانا کھک جان جہانا کھا، سچی آقت رب کی مشانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بیڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھی کتھے جاڑیاں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. لم یاتی نظیرک فی نظری، مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو شہید سرا جانا، انفیت شم مسخا کا عطم ہے، گیسو پاک ہے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، البحر علا والموج طغا، من بے کس طوفان ہو شربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا، القلب شجو والہم شجو، دل زار چنا جان زیر چنو، پتی اپنی عبت میں کاش کہیں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا، اور روح فدا کا فضد ہر کا، یک شعلہ جگر برزن عشق کا، مرتن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان تو پیار جلا جانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ذکر دا خویش حیرانم، سیاہ شدرو زئسیانم، پشیما یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تنم فرسودہ جا پارا تے ہجراں یا رسول اللہ، دلم پج مردا یا وارا سیسیاں یا رسول اللہ، جو سوئے منتظر آدھی بنے مسکی زناداری، فدائے نقش نالینب تنم چا یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात, क्या कहने, क्या परवरदिगार और जुबान में तासीर अता फरमाए। और ये है इश्क रसूल का सबूत, हाय हाय, ये है मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु जी, रोजा भी है और थोड़ा सांस का भी इस बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम है। अल्लाह, इस उम्र में अल्लाह ने ये बरकत दी आवाज में, और एक ही वक्त में 3 जुबानों में, 3 जुबानों में, अरबी में, फारसी में भी और उर्दू भी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। पंजाबी में भी। जी अच्छा, और कैसे अंदाज है, क्या बात है, अंदाज है। मैंने आपसे क्या कहा था, मुश्किल है। हजरत मैंने आपसे क्या कहा था, आगे बड़ा अंदाज बड़ा प्यारा है क्या कहने, माशाअल्लाह जी, परवरदिगार नजर बद से बचाए। माशाअल्लाह। आमीन। हजारी साहब ने तो आते ही प्यार कर दिया था सुनने से पहले। अल्लाह नजर बद से बचाए। और मैं समझता हूँ उसके माँ बाप की ये तरबियत का कमाल, सुभान अल्लाह। जिन माओ के दिल। मेरे भी इतने सही पोता है, मैं उसको लाना चाह रहा था। अच्छा, मैंने इनको कहा भी, मैंने कहा तो क्यों नहीं लाया? फिर मैंने कहा कि वो भी हजारी साहब ये वो क्या भी बात दांत पड़ता है। लेके आते हैं आप। मैंने कहा और तंग क्या? पड़ जाएगा, इतना ये बस हो। आज रहमान साहब जिस तरह इस बच्चे ने नात पढ़ी है, जी जी मुझे एक वक्त याद आ गया जी, कि जब दावत ज़ुलशीर हो रही थी तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज कौन है जो मेरी तस्दीक करेगा। तो उस वक्त बच्चों में शेर खुदा खड़े हुए। क्या बात तो है। किसी ने कहा कि जी इनकी तो टांगे कमजोर हैं। आपने फरमाया बैठ जा, हसद ना कर अली का, ये शेर खुदा है। अल्लाह तो आपने अपनी जुबान से कहा या रसूलल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अली गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह। और मेरे मौला रसूलुल्लाह ने फरमाया आज तूने मेरी गवाही दी है अशीर में, मैं गदीर में तेरी गवाही देता हूं। अल्लाह। तो ये बच्चे हैं जिनके दिल में इश्क अली होता है, क्या इश्क बात है। नबी होता है। और मेरे नबी का इश्क जिन दिलों में समा जाता है वो उम्र के मोहताज नहीं रहते। वो चाहे बचपने में हो तब भी कमाल होते हैं, कमाल चाहे होते हैं। बुजुर्गी में हो तब भी कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी आते हैं जी, अभी ये हमारे साथ ही हैं जी आज इंशाल्लाह, और ये हमारी खुसूसी फरमाइश पे जी आए बड़ी हैं। बात। मुझे इनसे प्यार हो, मेरा दिल कर रहा है मैंने अपने साथ ले, और इनके वालिद साहब इजाजत नहीं देंगे, हैं? आपको मैंने लाहौर लेके जाना है इंशाल्लाह। जी अच्छा, ये जो अभी रात आने वाली है जिसे चांद रात हम लोग कहते हैं, और बाहर बाजारों में फिरने, शॉपिंग करने, ईद की तैयारी करने में गुजार देते हैं, इसकी भी सुना है बहुत अहमियत है। और इस रात को क्या कहा गया है, इस रात का भी एक बारे और में नाम कुछ है। बताएं। इस रात को लैलतुल जायजा कहा जाता है। जायजा कहा गया है। जायजा को अरबी जुबान में कहते हैं इनाम। नहीं, ईद की रात को बोल रहे हैं। ईद की रात का कह रहे हैं। ये आप चांद ईद- रात, चांद रात आप की चांद आने रात को वाली चली का- गई। नहीं, आज आने वाली रात आज के नहीं, लिए। मतलब ये कि ये जो ईद की रात आने वाली है, ईद की रात हाँ आने जी, वाली है। हाँ, तो चांद रात अल्लाह अभी ताला तो ने 2 दिन हैं। जी, जी, 2 दिन है है अभी ना। अभी 2 दिन उसमें वक्त। आप लोग पूछ रही हूँ ना। अल्लाह ताला ने बहुत इरशाद जल्दी फरमाया कर लीजिए। कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। हाँ ए हबीब अलैहिस्सलाम, सूरह यूनुस 11 पारा आयत नंबर 58 है। फरमाया हबीब अलैहिस्सलाम आप फरमा दीजिए जब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिले और उसका फजल मिले तो चाहिए कि खुशियां मनाई जाएं। तो चांद रात जिसको लैलतुल जायजा कहा जाता है वो इनाम की रात है, और चाहिए ये कि खुशियां मनाई जाएं। किस अंदाज से? पूरा महीना रमजान मुबारक में रोजेदार ने अफ्तारी सहरी भी की, अफ्तारी भी की, रोजा रखा, क़यामुल लैल भी किया, शब बेदारियां भी की, कुरान मुक़द्दस सुना भी, सुनाया भी, सदका व खैरात भी किया। तो अब उसके इनाम की रात है। जी, जी। वो रात जिसे चांद रात कहते हैं उसके बारे में आका अलैहिस्सलाम इनाम फरमाते की हैं। रात है। ये एक दिन सहरी में भी हमने इस पे बात की थी। जी जी, आका अलैहिस्सलाम फरमाते इनाम मिलने का टाइम हैं है। इस रात ये पूरे रमजान मुबारक में जितने जहन्नमी बख्शे जाते हैं पूरे रमजान के बराबर इस एक रात में जहन्नमियों को अल्लाह ताला जन्नत अता करता है। उस चांद रात को भी। चांद रात को लिहाजा हमें चांद रात को भी बड़ा मोहतात रहना चाहिए, मोहतात रहना मार्केटों चाहिए। वाला काम हमें पहले कर लेना चाहिए, बिल्कुल। और उस रात को भी कुछ ना कुछ अल्लाह से लेना चाहिए, क्योंकि जब दे जो रहा अल्लाह है तो तस्बीह पढ़ें, नवाफिल अदा करें, तौबा जी, करें, इमामी जो साहब। दुआ करेंगे अल्लाह कबूल फरमाता है। जी ये जो रात है इसको करार दिया गया कि ये शब कदर से कम नहीं है, शब कदर से कम नहीं। ये लैलतुल कदर से कम नहीं है, ये जो आखिरी रात है। जी जी उसमें अब जो हमारे यहाँ ट्रेंड चल गया है कि इसमें तब्दीली जो लानी है ना जी, तब्दीली बेसिकली वो घर से ही आती है। आज मसलन हम 1 महीना होने लगा है कि आज 27 दिन हो गए मुसलसल, और आर मीडिया चैनल पे गुफ्तगू हो रही है, सब कुछ बहुत बड़ा तरबियत का ये जरिया है। बिल्कुल सही। लेकिन उसमें बेसिकली तरबियत जो होनी है ना वो घर के अंदर होनी है। बार बार बात वहीं पे जाएगी कि पहला मकतब, पहला मदरसा जो माँ की गोद है, सही है। और उसकी प्रैक्टिकली अभी जो मिसाल है आपके सामने, ये हमारा बच्चा बैठा हुआ है। माशाअल्लाह। अभी मतलब जिस अंदाज से बच्चे ने नात पढ़ी है, तना नात पढ़ देना काफी नहीं। आप है। किसी भी बच्चे को बेशक तोता बना दे, रटा दे, पढ़ लेगा। ठीक है। कमाल ये नहीं है, कमाल ये है कि जिस अंदाज से बच्चे ने
آواز کی اس کا اتار چڑھاؤ جو تھا، ادائیگی اور اشارے، جو الفاظ کنایے، اور confidence۔ یہ ہمارا جو ممبر سے جن کا تعلق ہے نا، وہ بڑی اچھی باتیں یہ جانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا تو یہ شعبہ ہاں ہے، جی ہمارا بھی واسطہ جو پڑتا ہے۔ اب اس میں یہ تربیت ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رمضان المبارک پورا گزارنے کے بعد لیلۃ القدر سے یہ کم نہیں ہے، تو اس میں ہم نے مثلاً اس کو بازاروں کی نظر کر دینا ہے، ہاں ہم نے کیا اس کو ضائع کر دینا ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھنے کے بعد کیا پھر وہی خرافات۔ وہ تو یہ ہوا نا کہ ایک بندہ قید میں ہے اور وہ انتظار کر رہا ہے کہ میں کب باہر نکلتا ہوں۔ ایک جملہ میں کہوں گا، اچھا جی جی جس طرح مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا بھی ہر وہ دن آپ کے لیے عید کا دن ہے کہ جس دن آپ، اللہ اکبر یعنی تنہا یہ نہیں ہے کہ جس دن آپ نے گناہ کوئی نہیں کیا وہ دن آپ کا عید کا دن ہے۔ اللہ اکبر تو اب عید تنہا یہ نہیں ہے کہ خوشی اس بات کی منانی ہے کہ پروردگار یہ قبول کر لے، یہ جتنا قبول کر لے۔ وہ رات اس بات کی ہے جی کہ جو ہم نے روزے رکھے، عبادات کی، زکوٰۃ خیرات کی، یا اللہ اس دن قبول اور کر، اس میں بھی اور اس دن انعام بڑی ملنے کا ٹائم مخصوص ہے، دعائیں اس رات کے اس کو بھی ارینج کرنا چاہیے۔ اس پہ ابھی اور بات کریں گے، اور بڑی مزید بات زبردست کریں گے بات اس ہے۔ پہ۔ ایک جی۔ ہمارے ساتھ ہیں جی آج، کیا نام ہے؟ رافعہ جی نعت شریف سنائیں گی جی۔ رافعہ صلی علی نبینا صلی علی محمد بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم کے ماروں کا، اگر جانا مدینے میں ہوا ہم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، مکینے گنبد خضرا کو حالے دل سنائیں گے، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل، قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے، اور غم عشق نبی سے ہوگا جب معمور دل
سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا، بات ہو رہی تھی لائلۃ الجائزہ کی، جی کرامت صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ ہاں، بس جیسے امامی صاحب نے فرمایا، مولانا نے فرمایا کہ بیسیکلی یہ رات جو ہے نا 29 دن جو ہم نے اللہ کے حکم کی بجاروی کی، اس کا یہ شکریہ ہے۔ جی جی، اور شکرانے کا بہترین طریقہ جو ہوتا ہے وہ بازاروں میں جا کر ہلا گلا نہیں ہے، بلکہ سجدہ شکر ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا شریعت میں سجدہ شکر کی اہمیت کیا ہے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں کہ سجدہ شکر کی اہمیت یہ ہے کہ جو مومن سجدہ شکر ادا کرتا ہے وہ کبھی بھی دنیا میں کبھی بھی کسی لمحے اپنے اللہ پہ شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ صبر اور ہے، شکر اور ہے۔ صبر کی بھی بڑی منزل ہے، مگر صبر مجبوری میں ہوتا ہے۔ شکر اس منزل کو کہتے ہیں جو صبر سے بھی آگے چلی جائے۔ مثال کے طور پر اگر ہم اس کو ریلیٹڈ کریں، ایک جملہ کہوں گا، کربلا میں ہم جاتے ہیں تو سرکار امام حسین نے صبر نہیں کیا، شکر کیا ہے۔ صبر مجبوری کا نام۔ آپ نے جب اپنے بیٹے کا لاشا اٹھایا تو ایک آیت پڑھی ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے اللہ گواہ رہنا، تیرا حسین اپنی بارگاہ، تیری بارگاہ میں اپنا بیٹا پیش کر کے پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میری اس صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ رات ہمیں اللہ کی اطاعت کا درس دیتی ہے۔ یہ رات ہمیں، اور بالخصوص اس رات میں ایک ضروری عمل جو ہے وہ یہ ہے، جناب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا اس لیل کی اصل اہمیت کیا ہے؟ آپ نے کہا بجائے شکر بھی لاؤ اور اپنے قرب و جواب میں اپنا غریب بھائی دیکھو، اپنا رشتہ دار دیکھو، ایسا بھائی دیکھو کہ جس کے بچے رو رہے ہیں، صبح عیدی ہے اور اس کے پاس کپڑے نہیں، جس کے ماں باپ رو رہے ہیں کہ صبح بچوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں گے اور ہمارے بچوں نے نہیں پہنے۔ اتنی عبادتوں سے افضل ہے یہ عبادت کسی محروم کو گلے سے لگانا، کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اسی بات سے فطرانے پہ ذرا آ جاتے ہیں۔ آج بہت الگ الگ سوال ہے ہمارے پاس، ظاہر ہے۔ ہزاروی صاحب، فطرانہ مطلب ہم لوگ آٹے اور چاول کے حساب سے ہی دے رہی ہیں کیا؟ میں نے سنا تھا اس دن میں پڑھ رہا تھا کہ جی کشمش اور مطلب کھجور کے حساب سے بھی آپ دے سکتے ہیں، وہ ذرا بتا دیجیے۔ یہ جو صدقہ فطر ہے بنیادی طور پر اس کو مؤونۃ الرأس کہتے ہیں، پشتو میں ہم اس کو سرسایہ کہتے ہیں، جی عربی میں اس کو کہتے ہیں مؤونۃ الرأس، یعنی اپنے جان کا صدقہ۔ جی، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے میں جو آدمی سے کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، ظاہر ہے جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم ہے ہم کہاں رکھ سکتے ہیں، ہم کہاں رکھ سکتے ہیں، بے شک بے اس شک۔ میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے یہ تو اس کا جو ہے نا وہ صدقہ ہے، کیا صدقہ اور کیا؟ یعنی اس سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے اور روزے بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طہرۃ للصیام، اور وہ طعمۃ للمسکین، یا ایسے الفاظ ہیں کہ یہ جو روزے دار ہے اس کے روزے کو پاک کرنا، اور جو فقیر مسکین ہے اس کے لیے جو ہے وہ کھانے کا انتظام کرنا انتظام ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ایک تو یہ بنیادی طور پر اس کا وہ مقصد ہے۔ دوسرا جو ہے نا وہ یہ 4 اناج ہیں جن سے صدقہ فطر دینا، جی، اور پھر اس کے مطابق اپنی حیثیت کو دیکھ لینا۔ حیثیت کو دیکھ مثلا یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ سے جب مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ چھت پھاڑ کے دے، چھت پھاڑ کے دے، اور جب دیتے ہیں تو دروازہ بند کر کے دیتے ہیں، پھر دروازہ کھول کے نہیں دیتے ہیں کہ جی دروازہ کھول کے رہ جائیں، بلکہ جی یعنی مانگتے اللہ سے کشمش کے حساب سے ہیں، دیتے پھر گندم کے حساب سے ہیں، دیتے کشمش کے حساب سے نہیں ہے۔ اچھا یہ بتا دیں، 1 منٹ ہے ہمارے پاس، کہ کس کس حیثیت سے کس اناج کے حساب سے یعنی یہ جو گندم ہے، گندم چونکہ اس وقت بہت مہنگی ایٹم تھی، اچھا، تو وہ 2.25 کلو ہے، اچھا، اور یہ جو باقی ہیں یہ 4.5 کلو،
تو اس حساب سے گندم کے حساب سے 112 روپے بنتے ہیں. ہاں جی. اور یہ کھجور ہے اس کے حساب سے بنتے ہیں جو کے حساب سے بنتے ہیں 405 روپے. 405 روپے جو کے حساب سے. اور کھجور کے حساب سے بنتے ہیں 810 روپے درمیانی کھجور. اور اس میں آپ 1000 روپے والی بھی شامل کر سکتے ہیں. ہاں 1000 روپے کلو والی کشمش جو ہے وہ بھی کشمش جو ہے یہ 2160 اس وقت میرے خیال 400 کچھ روپے ہے. درمیان والی ذرا سب سے مہنگی میرا خیال ہے کھجور ہی ہے. وہ کشمش سب سے مہنگی ہے. اچھا نہیں سر کھجور بڑی مہنگی ہے. اور بھائی کشمش مہنگی ہے, کبھی خریدی ہو تو. کشمش تو پچھلے سال 1600 تھی, اس دفعہ 2100 ہے. کشمش زیادہ مہنگی. چلیں آٹے دال کا بھاؤ اس پہ آگے واپس ابھی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑی ضروری ایک جو چیز ہے جی, اور یہ روزے کو پاک کرتی ہے اور صاف کرتی ہے, اور یہ انہی دنوں میں ہونی چاہیے کیونکہ آگے یہ پہلے آفی بھائی ہمارے پاس آفی بھائی آئے ہیں جی. رات بھی انہوں نے ماشاءاللہ ایک نعت شریف پڑھی تھی, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا محفل سما میں تو آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ, تو آج نعت شریف ذرا ہو جائے. ہاں جی, سب کی فرمائش پہ جو رات نعت پڑھی تھی وہی سناتا ہوں. جی جی جی. دنیا کا ہوں طالب نہ بہشت ادنی کا, دنیا کا ہوں طالب نہ بہشت ادنی کا, دنیا کا ہوں طالب نہ بہشت ادنی کا, دیوانہ ہوں بس سید مکی مدنی کا, دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں میں سید مکی مدنی کا. اے ختم رسل اپنا مجھے عشق عطا کر, اے ختم رسل اپنا مجھے عشق عطا کر, میں واسطہ دیتا ہوں ویسے کرنی کا, دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں بس سید مکی مدنی کا. رنگینی لب ہائے شہ حسن جو دیکھی, رنگینی لب ہائے شہ حسن جو دیکھی, شرمندہ ہوا رنگ عقیق یمنی کا, دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں بس سید مکی مدنی کا. سایہ بھی گوارا نہ کیا تیرے بدن کو, سایہ بھی گوارا نہ کیا تیرے بدن کو, اللہ رے عالم تیری نازک بدنی کا, اللہ رے عالم تیری نازک بدنی کا, دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں میں سید مکی مدنی کا. ساجد میں سگے بارگاہ گنج شکر ہوں, ساجد میں سگے بارگاہ گنج شکر ہوں, دعویٰ مجھے کیوں کرنا ہو شیریں سخنی کا, دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں بس سید مکی مدنی کا. مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے جہاں میں کوئی,
ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، دیوانہ ہوں میں سید مکی مدد کا۔ مقرر یہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، سبحان اللہ، میرا ہے جہاں میں کوئی، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، دیوانہ ہوں بس سید مکی مدنی کا، دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں دیوانہ ہوں بس سید مکی مدنی کا۔ اللہ اکبر، جی آفی بھائی کیا بہت بات ہے خوبصورت، آفی بھائی، ماشاء اللہ، سلامت رہیں آپ، ماشاء اللہ۔ سلامت رہیں، سبحان اللہ۔ ایک جملہ یاد کرنا چاہوں گا، اس بات پہ کنٹرول نہیں ہے۔ ہاں جی، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سائے کے متعلق حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ سرکار یہ بتائیں کہ حضور کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ حضور کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ کہیں ہمارا پاؤں صحابہ کرام کا حضور کے سائے پہ نہ آ جائے، اللہ اکبر، یعنی ادب رسول دیکھیں کہ ان کے سائے پہ بھی ہمارا پاؤں نہ آ جائے۔ ظاہر ساتھ چلتے تھے جی، پیچھے، تبھی جب اللہ۔ وہ چکنی ہو رہی تھی نا فتح مکہ کے، تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی میرے کاندھوں پہ چڑھ کر یہ بت توڑو، تو سرکار نے ہاتھ جوڑے کہ یا رسول اللہ، میں علی یہ جرت کروں کہ آپ کے سائے پہ پاؤں رکھیں تو آپ کے کاندھوں پر؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا علی، چونکہ میں بھی نعت کے قرآن ہوں، تو بھی نعت کے قرآن ہے، یہ میرا اللہ فرمان۔ تو آخری جو شعر تھا کہ جس کے دل میں میرے محمد کی محبت ہو، میرے مصطفیٰ کی محبت ہو، میں آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، بلا تفریق فرقوں کو چھوڑو اور میرے نبی کی ذات پر اکٹھے ہو۔ اللہ اکبر، خدا را یہ قتل و غارت گری، یہ فتویٰ گری، یہ نفرتیں، یہ تعصب چھوڑ دو اور میرے حضور کے قدموں میں ہزاروی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، اکٹھے ہو جائے حضور۔ کہتے ہیں ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، آنا تو ادھر ہی ہے۔ آنا حضور سبحان کے اللہ، سبحان اللہ۔ وہ گھنٹہ گھر کی کس نے بات کی جی تھی؟ میں نے کہا تھا آپ نے، سبحان اللہ، بازار بڑی ہے، آخر میں خوبصورت ہم نے بات، ادھر کیا کیا؟ بات۔ جی آفی بھائی، ماشاءاللہ آپ کو بغیر ردم کے ہم نے رات کو بھی سنا، آج بھی، لیکن آج جو اثر ہوا ہے نا، جی میں کہتا ہوں کیا بات ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بہت یہ اصل میں میرے ماشاءاللہ۔ دادا تھے بخشی سلامت قوال، جی جی، یہ ان کی نعت ہے، سبحان اللہ۔ تو آن ایئر نہیں کبھی ہوئی تھی، تو آپ لوگوں کے وقت ٹی وی کے وقت نیوز کی یہ چینل کی طرف سے یہ نعت جو ہے یہ نئی آن ایئر ہوئی ہے، یہ نہیں آنے ہوئی، ہاں جی۔ ماشاءاللہ۔ نہیں آپ اس کو ضرور آگے کریں، جی ضرور، لے کے چلیں انشاءاللہ۔ یہ بہت پیارے اشعار ہیں اور بڑی زبردست، 27 تاریخ کا اللہ نے انہیں اجر دے دیا۔ کمال کمال، اجر بہت مل گیا آپ شکریہ، کو۔ بہت شکریہ، اس کو اب آپ نے ہر جگہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک ایک شعر اس کا خوبصورت ہے، سبحان جی۔ اللہ سبحان اللہ۔ جی امامی صاحب واپس آتے ہیں۔ فطرانے کی بات ہو رہی تھی، وہ فطرانے کی ہو گئی تھی۔ اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے جی بندے کو اصل دینا میں چاہیے، ضروری نہیں کہ 250 یا 300 ہی۔ بات جو فطرانے کی ہو رہی ہے، ہمارے فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں جو ہے، جی جس طرح ہزاروی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو ہماری فقہ امامیہ میں یہ اس طرح کے 3 کلو اور احتیاط جو ہے وہ 3.25 کلو پہ ہے۔ اچھا جی 3.25 کلو پہ۔ اب وہ جنس جو آپ استعمال کر رہے ہیں، مثلا ہمارے یہاں اس خطے میں گندم استعمال کی جاتی ہے، جس خطے میں چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس خطے میں کھجور زیادہ کھائی جاتی ہے، ہمارے یہاں اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو غالب، یہ اور ایک مسئلہ آ گیا، یعنی توجہ طلب ہے کہ غالب خوراک جو استعمال ہوتی ہے، تو غالب ابھی آپ دیکھیں رمضان المبارک میں پورے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کھجوریں بھی استعمال کرتے ہیں، ہم پکوڑے بھی استعمال کرتے ہیں، فروٹ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہو رہی ہے۔ اور بات بالکل جو ہزاروی صاحب نے کی ہے کہ اللہ سے مانگتے ہو چھت پھاڑ کے دے، ہاں، اور واپس دیتے ہوئے دروازہ بند کریں، کچھ سوراخ سے جب جتنا اللہ تھوڑا سا واپس مانگتا ہے کسی کو بھیج کے، اور وہ تو بھی ہم اپنے پھر فائدے کے لیے دروازے دے سے- رہے ہیں۔ ایک بات یہ کہ اس میں وہ جنس یا اس کی قیمت دی ٹھیک جائے، ہے۔ وہ جنس یا اس کی قیمت، اب جو بھی اس کی مارکیٹ قیمت بنتی ہے، کوشش کریں دیتے وقت زیادہ دیا جائے، زیادہ دیں، ضروری نہیں زیادہ کہ دیں۔ اتنا ہی۔ یہ نہیں ہے اس طرح کے بالکل ہو جی، ہمارے یہاں بھی اعلان ہوا ہے، تو ابھی آج میں مثلا خطبے میں بھی کہہ رہا تھا، تو اس میں بھی بالکل کوشش کرتے ہیں کم سے کم زیادہ سے زیادہ دینے کی زیادہ سے کوشش زیادہ۔ کریں۔ ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں زکوٰۃ فطرہ ہے چکے، یہ جی جی جس طرح باقی زکوٰۃ ہے، یہ بھی اسی کا حصہ ہے، بالکل صحیح۔ اور اس کے جو مستحقین ہیں ان کی بھی وہی کنڈیشن ہے جو باقی ہیں زکوٰۃ لینے والے۔
اس میں یہ ہے کہ جس طرح مثلا ابھی ہم مغرب نماز پڑھنا جائیں تو نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اس کا ٹائم آئے گا تو پڑھیں گے، مغربین اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے، فجر اسی طرح اپنے ٹائم آئے گا تو پڑھیں گے، طلوع ہوگا چاند جس وقت اس کے بعد عید آئے گی، بالکل اس سے پہلے نہیں۔ ہمارے یہاں اس طرح ہے کہ یہ زکات فطرہ اس وقت واجب ہوتی ہے کہ جس وقت ادھر شوال المکرم کا چاند نظر آ جاتا ہے، اس سے پہلے واجب نہیں ہوتی، صحیح ہے۔ اس وقت پھر یہ ہے کہ شوال المکرم کا جب چاند نظر آ گیا اس کے بعد وہ خاندان کا جو کفیل ہے، جو خاندان کا سربراہ ہے، وہ اپنا بھی، اپنے افراد خانہ کا بھی، اور باقی پھر شرعی کنڈیشنز ہیں کہ جن لوگوں کو اس نے دعوت دی ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے وہ دسترخوان پر آئیں، وہ بھی اس کے ذمہ ہے کہ وہ سب کا فطرانہ وہ ادا کرے۔ اور پھر ایک اور چیز اس میں یہ کہ وہ ان کا فطرانہ ایک تو عید سے پہلے، اب عید سے پہلے مستحق نہیں ملا، اس نے رکھ لیا اپنے پاس، نیت کر لی ہے، اچھا نیت کر لیا تو وہ اس کا وہ بھی ہو گیا، وہ مستحق تک پہنچائے گا۔ ٹھیک ہے جی، پہنچانا ضروری ہے جی، اور عید سے پہلے جی۔ اور ہمارے ہاں جو یہ ہے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار جب تک اپنا صدقہ فطر ادا نہ کر لے تو اس کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ تب پہنچے گا جب صدقہ فطر ادا کر لے۔ اور فقہ حنفی کے مطابق جب رمضان شروع ہو تب سے لے کر عید پڑھنے سے پہلے تک یا عید پڑھنے کے بعد تک کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ عید سے پہلے دیا جائے تاکہ جو غرباء و مساکین ہیں وہ عید کی خوشیوں میں سب کے ساتھ برابر کی شرکت، عید کی خوشیاں ان کے گھر میں بھی کھانے اس کی بیس یہی ہے، اسی بہانے اس کی ایک مدد بھی ہو جائے گی، عید والے دن ان کے گھر میں بھی پکوان پکیں جی جو وہ سارے سال ان کو نصیب نہیں ہوتے۔ بالکل، اور بڑی اچھی بات ہے جی، کیا بات ہے، اسلام نے کیسے کس طریقوں سے ہر کسی کا خیال رکھا ہے، اور اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں، اور اب ہم ڈیوٹیاں پوری نہ کریں تو پھر ہم پکڑے تو جائیں گے، پکڑے جائیں گے جی۔ ہم تناب وظیفوں پہ اور ان پہ نہ فقط توجہ دیں، یہ باقی جتنے حقوق ہیں ان کا ہر صورت میں ہماری گردن پہ ہے، یہ وہ جس وقت تک ادا نہیں کریں گے اس وقت یہ بڑی ذمہ داریاں ہیں جی، معاملات کو دیکھنا ہے۔ اس معذرت کے ساتھ ابھی بس قادری صاحب نے حدیث بیان کی، حدیث اسی طرح ہے کہ اب روزے لٹکے ہوئے ہیں، روزے تو اسے بڑے جناب انعامات کے ساتھ رکھے، تلاوت قرآن کی، سب کچھ کیا کے ساتھ ہو گیا، لیکن اب قبول کس پہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اتنی ساری بات پہ بات قبولیت کی طرف لے جانا، قبولیت وہ لٹکے رہیں گے، سبب کون ہے؟ غرباء و مساکین۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سے زیادہ وہ لوگ اللہ کے مقرب ہیں جو اس کے حقدار ہیں، ان کی مہربانی کہ وہ ہم سے لیتے ہیں، ان کا شکریہ کہ وہ ہم سے قبول کرتے ہیں۔ وہ اگر وہ نہ ہو تو ہمارے روزے تو لٹکے رہیں۔ خواتین و حضرات، بڑی سوچنے والی بات ہے کہ اگر غریب مسکین نہ ہو تو ہم جتنی عبادتیں کریں وہ تو اللہ کے پاس جائیں گی، اور ہم ان کو دے کر ان پر احسان نہ جتلائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، ہم احسان نہیں کرتے، ان کا ہم پر احسان ہے، ان کا ہم پر احسان، ہمارے ذمہ بھائی ہم ماننے والے ہیں نا، یعنی کہ روزہ رکھا اہل بیت عظام نے اور عین افطاری کا وقت ہے اور فقیر آ جاتا ہے در بطول، اللہ اکبر، اور کہتے ہیں کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ دے، تو پنجتن پاک اپنے دسترخوان کا کھانا ایک دن بھی، 2 دن بھی، 3 دن بھی، یعنی دیکھیں آپ کتنے قریب تر سے میں کہ اپنی افطاری بھی کسی کے حوالے دے کر کے یہ بتا رہے ہیں کریم گھرانہ کریم ہے، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں جو اپنا سب کچھ دے دیتے تھے، اور ہم آج کل ان کا نہیں دے رہے جن کا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے، جن کا ہمارے پاس پڑا ہوا ہے ہم وہ نہیں دے رہے۔ کیا بات، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ہدایت دے جی، اور جن کا حق ہمارے اوپر ہے ہم سب کے اوپر ہم وہ ادا کریں، اللہ وہ حقوق ادا جی، آمین جی۔ آپ سب لوگوں کی فرمائش کے ساتھ چلا بھائی، بسم اللہ، جو آپ کا دل کرتا ہے۔ حسنین کے نانا، حسنین مجھے تو بڑی پسند ہے جی۔ یا نبی یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرماؤ، ایک بار تو اس جیون میں طیبہ نگر دکھلاؤ، تڑپ رہا ہے آقا، تڑپ رہا ہے آقا ہر دم آپ کا یہ دیوانہ،
سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا ڈھونڈے رہی ہے آپ کی رحمت ڈھونڈے رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. جزاک اللہ جی. چلیں جی قوالی کی طرف چلتے ہیں جی. جی عافی بھائی, ہم نے پورا رمضان اتنی قوالیاں کی تو آج ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ کو رنگ سنائیں. آج رنگ ہے ریما تو وہ آپ کو سناتے ہیں. جی بسم اللہ کیجیے. حضرت امیر کو ماٹی کے رے دیوڑو تم جگیو ساری رات آج ملاوا مورے پیا کا تم جگنا ساری رات آج رنگ ہے ریما رنگ ہے آج ریما رنگ ہے آج رنگ ہے ریما رنگ ہے آج رنگ ہے ریما رنگ ہے مورے محبوب کے رنگ ہے آج رنگ ہے ریما رنگ ہے آج رنگ ہے ریما رنگ ہے مورے محبوب کے گھر رنگ ہے آج رنگ ہے ریما رنگ ہے آج رنگ ہے ریما رنگ ہے آج رنگ سجن ملاورا مورے آنگن میں سجن ملاورا اللہ نو ملاورا خواجہ نو ملاورا اللہ نو ملاورا خواجہ نو ملاورا مورے آنگن میں تم دیکھوں مورے سنگ ہے ری مورے خواجہ کے گھر رنگ ہے سکینی مورے خواجہ کے گھر رنگ ہے سکینی مورے خواجہ کے گھر رنگ ہے خواجہ نے جامو دین جگ اچے یارو خواجہ نے جامو دین جگ اچے یارو جگ اچے یارو جگت اچے یارو جگ اچے یارو جگت اچے یارو خواجہ نے جامو دین جگ اچے یارو خواجہ نے جامو دین جگ اچے یارو جگ اچے یارو جگت اچے یارو جگ اچے یارو جگت اچے یارو میں تو ایسو رنگ اور نہیں دیکھوں کہیں بھی میں تو ایسو رنگ اور نہیں دیکھوں کہیں بھی میں تو ایسو رنگ اور نہیں دیکھوں کہیں بھی میں تو موہے پیر پائے نجام الدین والیہ موہے پیر پائے نجام الدین والیہ موہے پیر پائے نجام الدین والیہ موہے پیر پائے قطب الدین والیہ موہے پیر پائے قطب الدین والیہ موہے پیر پائے فرید الدین والیہ موہے پیر پائے فرید الدین والیہ فرید الدین والیہ علاؤ الدین والیہ فرید الدین والیہ علاؤ الدین والیہ میں جب دیکھوں برست ہے ری مورے خواجہ کے گھر رنگ ہے سکینی مورے خواجہ کے گھر رنگ ہے سکینی مورے خواجہ کے
چڑھی رنگ تمہارا لے کر کیا سے کیا میں ہو گئی نام تمہارا لے کر میں تو ایسو رنگ اور نہیں دیکھوں کہیں بھی میں تو ایسو رنگ اور نہیں دیکھوں کہیں بھی میں تو ایسو رنگ اور نہیں دیکھوں کہیں بھی میں تو ایسو رنگ اور موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لو خواجہ جی موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لو خواجہ جی موہے رنگ بسنتی رنگ دو خواجہ جی موہے رنگ بسنتی رنگ دو خواجہ جی موہے اپنے دیکھوں مورے سنگ ہے ری مورے خواجہ کے گھر رنگ ہے سخی مورے خواجہ کے گھر رنگ سخی مورے خواجہ کے گھر رنگ ہے. اور ہم یہاں شازے کچن میں موجود ہیں اور کافی میس تھا یہاں پر جو کہ ہم نے بریک میں فوراً کلیئر کر لیا کیونکہ آج لزانیہ بن رہا ہے اور لزانیہ بنانا مجھے تو کافی لگتا ہے کہ بہت مشکل کام ہے اور ہاں اس کی جو سوس ہوتی ہے پھر وہ الگ سے بوائل کرنا پھر جو منس میٹ ہے اس کو کوک کرنا کافی ہیکٹک ہے اور بڑا لمبا یہ لیکن ہماری یہ ہے کہ ہماری افطار ٹائم تک وہ تیار ہو جائے گا اور ہم بیک پہ لگایا میں اس کو 5 منٹس بالکل 5 منٹس بلکہ اب تو 2 منٹس رہ گئے ہوں گے جس ٹائم ہم نے رکھا تھا میں چیک بھی کر لیتی ہوں. اچھا جن لوگوں نے ہمیں در شہوار ابھی جوائن کیا ہے انہیں ذرا پلیز لزانیہ کا طریقہ اس لیے بتائیے کہ بہت سے لوگوں کو بالکل نہیں آتا کوئی مطلب 100 میں سے 1% لوگوں کو آتا ہو. ویسے تو کافی لیندی اس کا کام ہے لیکن یہ ہے کہ لزانیہ شیٹس جو ہیں وہ ہر جگہ سے اویلیبل ہوتی ہیں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں وہ آپ لائیں جیسے نوڈلز ابالے جاتے ہیں میکرونیز ابالے جاتے ہیں اسی طرح پانی آئل نمک میں جو ہے یہ ابالا جاتا ہے اور اس کو نکال کے اسی طرح ٹھنڈے پانی سے دھو لیں اس کو آئل جو ہے لگا کے رکھ دیا جو میکرونیز ہوتی ہے اسی طرح یہ شیٹس بھی بوائل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نہیں وہ جو وائٹ ساس آپ بناتے ہیں اس کے بارے میں وائٹ ساس بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے اس میں یہ کہ اگر آپ 2 ٹیبل اسپون بٹر لے رہے ہیں تو 2 ٹیبل اسپون آپ میدا لے کے اس میں اس کو بھونیں گے اور پھر اس میں 2 کپ آپ نے جو ہے اپنا ملک ڈالنا ہے اس میں ہلکا سا نمک ڈالنا ہے اور اس میں وائٹ پیپر ڈالنا ہے چاہے تو اس کو چیزی ساس بھی بنا سکتے ہیں آپ بیچ میں چیڈر موزریلا بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا اس کو پکائیں وہ گاڑھا ہوگا کوک ہوگا وہ جی اس میں آپ اگر چیڈر یہ موزریلا ایڈ کرتے ہیں تو آپ اس میں ملک زیادہ کر لیں کیونکہ وہ بھی اس کو اسٹکی بنائے گا تو آپ اس کو زیادہ رکھیں تو وہ بھی ایک وہ جو اس کی سافٹنیس ہوتی ہے ایک لزانیہ کی وہ زیادہ ملک ایڈ کرنے سے ملک ایڈ کرنے سے وہ ملک کی ساس ہوتی ہے نا اس طرح کی. پھر وہ ہم قیمہ جو ہے آپ میں قیمہ بنا لیں یا بون لیس کوئی بھی ویسے چکن از مچ بیٹر بیف جو ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے تو بون لیس چکن لے لیں آپ قیمہ لے لیں اس کو جو ہے وہ آپ اچھے سے مطلب جیسے اپنی مرضی سے چاہیں بنانا. میں نے تو آج ہی کیا تھا آئل گرم کر کے قیمے کو فرائی کیا ہے اس کے ساتھ اس میں لہسن ادرک پیسٹ ڈالا ہے پھر اس میں چلی ساس سویا ساس ونیگر تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ کالی مرچ نمک چائنیز سالٹ ٹماٹر ڈالیں اس میں اور آخر میں شملہ مرچ ڈال کے دم دے دیا. اچھا پھر اس کو جب پانی خشک ہو گیا تو اس کو علیحدہ کر لیا. پھر میں نے اپنی پائرکس کی جو آپ کی اوون ڈشز ہوتی ہیں جس میں اوون پروفڈ ہوتی ہیں جو آپ بیک کر سکتے ہیں اوون میں وہ لیں اس کو گریس کریں پہلے وائٹ ساس کی لیئر لگائیں پھر آپ اس میں لزانیہ اسٹرپس رکھیں پھر اس پہ آپ اپنا قیمہ ہے چکن ہے جو بھی اس کی لیئر لگائیں اس پہ وائٹ ساس دیں پھر آپ اپنا چیز لگائیں. مجھے ابھی کیونکہ میں خود ایک شوگر جو ہے وہ دین کے پیغام کو انشاءاللہ سمجھے گی. تو بیٹے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن کیونکہ کفار مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے اور ان سب نے مل کر ایک منصوبہ بنایا ایک پلان بنایا کہ ہم سارے مل کر یعنی 11 قبائل اور 11 قبائل میں سے ہر قبیلے کا ایک بندہ اور وہ ہم سارے مل کر ایک ہی وقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کریں گے اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر دیں گے. لیکن بیٹے اس رات ہوا کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست اپنے یار اور سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا
اور اپنے بستر پر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سوتا ہوا چھوڑا اور ان کو کہا کہ آپ نے صبح امانتیں لوگوں کو واپس لوٹا کر میرے پیچھے مدینہ آ جانا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ کے لیے نکل پڑے، اور جب رات کے اندھیرے میں ان 11 قبائل کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک یعنی کمرہ مبارک میں آ کر حملہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بستر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ بیٹے یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے باہر ایک غار، ایک پہاڑ آتا ہے، اس کے اندر ایک غار ہے جس کو غار سور کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 3 دن اور 3 راتیں جو ہے وہ اس غار میں اپنے دوست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ قیام کیا اور وہاں پر چھپ کر بیٹھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی تھی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ وہاں پر رات کے اندھیرے میں چھپ کر آپ تک کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ یہاں سے بیٹا 3 دن گزارنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف دوبارہ سے سفر شروع کیا، اور جب مدینہ پاک پہنچے تو وہاں پر انصار کی جو بچیاں تھیں اور وہاں پر جو لوگ مہاجرین تھے جو آلریڈی ہجرت مدینہ کر چکے تھے، جو انصار کے لوگ تھے، خواتین، مرد، بچے، بچیاں، سب نے مل کر پیارے بچوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ اور آپ ایک کلام سنتے ہوتے نا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ کلام اس وقت انصار کی بچیوں نے دف بجا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال میں وہاں پر پڑھا تھا۔ بچوں، صحابہ کرام کا ایک بہت خوبصورت اور انوکھا انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا۔ ہر صحابی اپنے ہی ایک خوبصورت انداز کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا۔ ایک صحابی ایسے تھے جو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بچوں بیٹھتے تھے نا، اور دن بھر لوگوں کی باتیں سنتے، مسائل سنتے، مسائل کو حل کرتے، سارا دن مختلف ملکوں کے قبائل کے وفود جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، تو یقیناً سارے دن کی وہ جو ایک تھکا دینے والی روٹین ہوتی ہے، اس سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے تو بیٹے ایک صحابی ایسے تھے جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دیکھتے رہتے تھے، اور جب ان کو محسوس ہوتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھک گئے ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چھوٹا سا لطیفہ سنا کر، کوئی ہنسی والی بات سنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہنسایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ صحابی شہر سے باہر گئے، یعنی مدینہ سے باہر گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پنیر اور شہد بہت پسند تھا۔ ٹھیک ہے، کیا پسند تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ پنیر اور شہد، آپ بہت شوق سے کھایا کرتے تھے۔ جب یہ صحابی بچے مدینہ سے باہر گئے تو واپس آتے ہوئے پنیر اور شہد لے کر آئے، اور آ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیارے بچوں کو تحفہ قبول کر لیا، لیکن کچھ دنوں بعد جس شخص سے وہ صحابی پنیر اور شہد خرید کر لائے تھے نا، وہ آ گیا اور اس نے آ کر اس صحابی سے کہا کہ آپ وہ جو میرے سے 2 چیزیں لے کر آئے ہیں تو مجھے ان کی قیمت ادا کریں۔ تو وہ صحابی ان کو لے کر، اس شخص کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو میں نے آپ کو پنیر اور شہد دیا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے صحابی، وہ تو آپ نے مجھے تحفہ دیا تھا۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، تحفہ تو دیا تھا لیکن قیمت آپ کو دینی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے کہ مجھے تحفہ بھی دیا اور قیمت بھی میرے سے ہی ادا کروا رہے ہیں۔ تو یہ محبت کا بیٹے ایک انداز تھا، کیونکہ اس صحابی کو پتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں، بہت زیادہ رحمت والے اور نرم مزاج ہیں، تو وہ مجھے اس چیز کے اوپر، اس بات کے اوپر کبھی بھی ڈانٹیں گے نہیں۔ پھر اسی طرح پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہیں اور بہت سارے صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک بدو بیٹے اس شخص کو کہا جاتا تھا جو دور دراز کسی قصبے میں، کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایٹیکیٹس اتنے نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہوتا کس طرح سے بیہیو کرنا ہے کسی کے ساتھ نا، تو یہ اسی طرح کا ایک جاہل قسم کا بندہ تھا۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسجد نبوی میں آیا
اور اس نے کیا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک چادر تھی نا، تو اس نے بات کرنے کے لیے آپ کی چادر مبارک کو کھینچا. جب کھینچا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن مبارک پہ ایک زخم سا آ گیا، اور صحابہ کرام لپکے کہ ہم اس بندے کو ماریں، کہ اس نے کیسے یہ جرأت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، اس کو مارو نہیں، اس کو کچھ مت کہو، کیونکہ ان کا انداز گفتگو ہی ایسا ہے. یعنی یہ اسی طرح سے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور اسی طرح سے ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے سوال کیا کہ تم کس لیے آئے ہو؟ اس طرح سے اس نے کہا کہ میری ضرورت پوری کر دیں. پیارے بچوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کا مائنڈ کیے بغیر کہ اس نے کس طرح سے مجھے چادر سے کھینچ کر پکارا اور مدد کے لیے کہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مدد جو ہے وہ کی، اور پھر اس کو الگ لے جا کر سوال کیا کہ کیا آپ کی ضرورت پوری ہو گئی ہے یا آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا مجھے اور چاہیے. جب اور دے دیا پھر سوال کیا کہ کیا تمہاری ضرورت پوری ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ضرورت پوری ہو گئی. یعنی یہ واقعہ بیٹے ہمیں کیا بتاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کا پیکر تھے. وہ کبھی کسی بات کا مائنڈ نہیں کیا کرتے تھے، کبھی غصے نہیں ہوتے تھے، کبھی اگر اپنی ذات کو تکلیف پہنچی ہے تو انتقام نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ ہمیشہ بڑے اچھے انداز میں اس طرح سے اگلے سے پیش آتے کہ لوگ آپ سے متاثر ہو کر اس دائرہ اسلام میں جو ہے وہ داخل ہو جایا کرتے تھے. لہٰذا ہم سب کو، آپ سب کو بھی کوشش کرنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی اخلاقیات کی ہم پیروی کرتے ہوئے ایک اچھے مسلمان بن سکیں. بہت شکریہ آپ کا. اور بس ہم یہاں سے اجازت لیں گے اور انشاءاللہ 11 بجے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ انعامات اور پبلک چٹ چیٹ کے ساتھ. دیکھتے رہیے سعادت رمضان. ملتے ہیں 11 بجے.